बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल का ये चौथा रकू है। हम इस रकू को शुरू करते हैं। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक। वला तक़्तुलू, कत्ल न करो, औलादकुम, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, खश्यता इमलाक, मुफलसी के डर से। अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल न करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। नहनु नरज़ुकुहुम, हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं, व इय्याकुम, और तुम्हें भी। इन्न कत्लहुम, बेशक उनको कत्ल कर देना, कान खितअन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आदमी इस बुनियाद पर औलाद को कत्ल कर देता है कि कल को ये बड़ी होगी तो फिर इनको भी खिलाना पड़ेगा, फिर इनकी भी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। इस डर से हम मुफलिस हो जाएंगे, ऐसे हालात ना हों, औलाद हमारे यहाँ कम हो या औलाद हो ही ना। और मुशरिकीन अरब का तो आम मामूल था कि वो बच्चियों की पैदाइश को बायसे शर्म समझते थे और अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया करते थे, उन्हें ज़िंदा दरगोर कर देते थे, कब्रों के अंदर दबा दिया करते थे ताकि वो वहीं पे घुटन की वजह से मर जाएं और इन्हें जो है हम न पालें। तो ये अरबों के अंदर भी बात थी और आज भी दुनिया के अंदर, जदीद दुनिया में भी इसकी कोशिश की जाती है कि औलाद ना हो, और ये डर यही रहता है कि आबादी बढ़ गई तो फिर मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल न करो, हम उनको भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रोज़ी हम देंगे। इन्न कत्लहुम कान खितअन कबीरा, बेशक उनको कत्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब न जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये इंतहाई बेहयाई की बात है। वसाअ सबीला, और बेराह रवी है। और ज़िना के करीब न जाओ, इंतहाई बेहयाई की बात है और बेराह रवी है, इंतहाई गंदा राह है। जिस तरीके से चीज़ों में मिलावट इंसानी सेहत को नुकसान देती है, ज़िना नस्ल इंसानी में मिलावट करना है, नस्ल इंसानी में मिलावट है। और ज़िना इतना गंदा गुनाह है जिस पर अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से रहमत के फरिश्ते दूर चले जाते हैं और किसी भी वक्त अल्लाह का कोई अजाब वहाँ आ सकता है। इसलिए फरमाया कि ऐसी काम न करो। इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला, ये इंतहाई बेहयाई की बात है और बेराह रवी है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिलहक़। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती, और ऐसी जान को कत्ल न करो, अल्लती हर्रमल्लाह, जिसे अल्लाह ने मुहतरम ठहराया है, जिसे अल्लाह ने मुहतरम ठहराया है, इल्ला बिलहक़, मगर हक़ के साथ। किसी भी जान को कत्ल करने की अदालत के पास तीन शक्लें हैं। अदालत किसी शख्स को कत्ल करने का हुक्म इन तीन में से किसी एक वजह से दे सकती है। एक किसास है, दूसरा रजम है, और तीसरा इर्तिदाद है। यानी अगर इस शख्स ने किसी को कत्ल किया है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा। दूसरी शक्ल ये है कि ये शादीशुदा था और इसने ज़िना किया तो इसे पाँव इसके ज़मीन के अंदर दबाकर इसे पत्थर मार मार के ख़त्म कर दिया जाए। और तीसरा, ये मुसलमान था, ये मुर्तद हो गया तो इर्तिदाद की सज़ा भी कत्ल है। लेकिन ये फ़ैसला करना अदालत ने है, किसी इंसान के हाथ में इसका इख्तियार नहीं है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, किसी ऐसी जान को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने मुहतरम ठहराया है, इल्ला बिलहक़, मगर हक़ के साथ। वमन कुतिल मज़लूमन, और जिनका कोई आदमी मज़लूमाना कत्ल हो जाए, जो शख्स मज़लूमाना कत्ल हो जाए, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, तो हमने इख्तियार दिया है उसके वली को एक इख्तियार, और हमने उसके वली को, उसके वरसा को एक इख्तियार दिया है। फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, अलबत्ता वो कत्ल में इसराफ़ न करे, हद से तजावज़ न करे। इन्नहु कान मंसूरा,
یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، انہ کان منصورا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ تو اس آیت کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ اگر کسی آدمی کا کوئی قتل ہو جائے تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار میں بھی وہ زیادتی والا معاملہ نہ کرے، جیسے اس کو قتل کیا گیا تھا ان کے آدمی کو، اسی انداز میں ان کو قتل کرے، نہ لاشوں کا مسئلہ کرے، نہ اس کے علاوہ زیادہ کوئی زیادتی کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریق پر جو کہ اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسی صورت میں جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عام طور پر یتیم کے مال کو کھانا اس کے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے یا وکلاء کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو یتیم ہے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ اس کے چچا ہیں، چاہے وہ اس کے مامے ہیں، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس یتیم کے مال کو ہڑپ کر جائیں۔ اور یتیم کہتے اس کو ہیں، یتیم کہتے اس بچے کو ہیں یا اس بچی کو ہیں جس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہو جب کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو۔ بلوغت کو پہنچنے کے بعد یتیمی نہیں ہوتی، یتیمی یہ ہے وہ نابالغ ہونے کی شکل میں ہے۔ جب کوئی بچہ نابالغ ہو اور اس کا والد دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں، ایسی بچی کو یتیم کہتے ہیں۔ تو ایسے کے مال کو ایسے انداز میں سنبھالنا جس سے ان کا مال ضائع نہ ہو، اور اس وقت تک سنبھالتے رہنا جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائیں۔ جب انہیں پیسوں کی سمجھ بوجھ ہو جائے اور وہ جو ہیں اپنے پیسوں کو میراث کو سمجھنے لگ جائیں، مال کی قدر جاننے لگ جائیں، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کی بابت پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپ کو پورا کرو جب تم ناپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ترازو کو پورا پورا رکھو۔ ذَلِكَ خیر، یہ بہترین ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ درست ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ناپ اور تول کے پیمانے ٹھیک ہوں، ناپ اور تول کے پیمانے، جب تم کسی چیز کو ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولنے کے لیے ترازو کو درست رکھو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے۔ جب ناپ تول کے پیمانے ٹھیک استعمال ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ، ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہ ہو، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ زمین پر اکڑ کر چلنا یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ جل شانہ نے عباد الرحمن کی یہ خوبی بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ عباد الرحمن زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو اس لیے حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ پائے گا۔
اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکے گا۔ آدمی سینہ تان کر چلتا ہے یا پاؤں زمین پر مار مار کے چلتا ہے۔ تو پہلی شکل میں فرمایا کہ تو زمین پہ پاؤں مار کے چل رہا ہے، تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور سینہ تان کے ایسے چل رہا ہے تو پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کل ذالک، یہ سب کی سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں، سیئہ ناپسندیدہ ہیں، یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں، یہ ساری کی ساری برائی کے کام ایسے ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے ایسے برے کام ہیں جو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ سارے کے سارے برے کام ایسے ہیں، عند ربک مکروہا، جو تیرے پروردگار کو انتہائی ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، وحی کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا، فَتُلْقَىٰ فِي جَہَنَّمَ، تب تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملومن مدحورا، ملامت کے ساتھ اور دھکا دے کر، ملامت کے ساتھ اور دھکا دے کر تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے جس کی بنیاد پر انسان ملامت کے ساتھ اور دھکوں کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے شرک سے بچنا، اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، صفات کے تقاضوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھ لینا، اسے کہتے ہیں معبود بنا لینا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری ساری امیدیں اور ہمارا تمام کا تمام ڈر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو، ہر گھڑی نظر اللہ کی ذات پہ رہے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افاسفاکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے چن لیا ہے اپنے رب کے لیے بالبنین، کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت سنگین بات کر رہے ہو، بے شک تم بہت سنگین بات کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا، ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ان سارے رشتوں سے بالا ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی اور رشتہ ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ لیکن مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، لیکن اپنے لیے بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، اور ان کی دلی تمنا یہی ہوتی تھی کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ دے۔ تو یہاں اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہیں تو اللہ نے بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے، اور خود بیٹیاں رکھی ہیں جو تمہارے خیال کے مطابق باپ کے لیے بڑی آر کی چیز ہوتی ہیں، تو تمہیں عجیب انصاف کر رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ نہ بیٹے والے، نہ اللہ بیٹیوں والے، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ مشرکین مکہ کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ یہ تم نے کہاں سے یہ چیز گھڑ لی کہ تمہیں تو بیٹے ملیں، اور رحمان نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی فرشتوں کو۔ ایسی قطعاً بات نہیں ہے، تم بڑی سنگین بات کر رہے ہو۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ چوتھا رکوع ہے۔ اس کے اندر جو اہم موضوعات آئے، ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور مفلسی کے ڈر کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے کہ ان کو کھلائے گا کون؟ تو اللہ فرماتے ہیں کھلانے والے ہم ہیں۔ اور دوسرا زنا سے بچنے کی بات کی گئی،
اور تیسرا جو ہے وہ قتل ناحق سے منع کیا گیا، قتل ناحق سے منع کیا گیا۔ جو مظلومی کی حالت میں قتل ہو جائے تو ورثاء کو ایک اختیار ملتا ہے، لیکن اس اختیار میں بھی اسے ہدایت دی گئی ہے کہ تم قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور پھر وعدے کو پورا کرو، ناپ اور تول کے پیمانے درست رکھو، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ سارے کے سارے ناپسندیدہ کام ہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسند ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری حکمت کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور کسی کو اللہ کے ساتھ معبود نہ بناؤ۔ ایسی صورت میں انسان جہنم کا حقدار بنتا ہے، جہنم میں دھکے دے کر اور ذلیل ہو کر داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ یہاں پر مشرکین عرب کو خاص طور پر متوجہ کرتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے تو بیٹوں کا انتخاب کر لیا، اور خدا کے لیے فرشتوں کو بیٹیوں کے طور پہ لے لیا، یہ تم بڑی سخت بات کر رہے ہو۔ تو اس موضوعات کے ساتھ جو ہے ہم اپنا یہ چوتھا رکوع مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق قرآن کریم سے ہدایات لینے کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔